सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के कोई नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मर्द मुजाहिद मर्द मैदान फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। और आज फ़याज़ भाई से हमने बहुत अहम बातचीत करनी है, स्पेशली महारंग लांगू के मुतल्लिक, क्योंकि हालिया कुछ अरसे में जब से जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ उसके बाद आपको नज़र आया कि आलमी सतह पर बलोच लिबरेशन आर्मी और इनकी जितनी भी हमायती लोग थे इन सब पर तनकीद की गई। लेकिन अचानक से ही महारंग लांगू दोबारा से मंजर आम पर आई और उसने अपनी वो लाशों का एक नया खेल खेला कि जी हमें दहशत गर्दों की लाशें चाहिए, और उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो आपके सामने है। तो अभी भी बलोचिस्तान में हालात काफ़ी संजीदा हैं, लेकिन बलोचिस्तान हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम इनको अरेस्ट किया है, जो कि बड़ी हुशाइन चीज़ है। इसके अलावा BBC का इस पूरे मामले के ऊपर जो मनफी रोल है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे और फ़याज़ भाई से जानेंगे कि सोशल मीडिया पर ये जो तमगा इम्तियाज़ और लाले जुरत मिल रहे हैं और इस तरह के तमगे मिल रहे हैं, इन सब के ऊपर बड़ी तनकीद चल रही है, तो इसकी क्या वजह है ये भी आज हम पता करेंगे। तो जी फ़याज़ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक के करम। तो फ़याज़ भाई, अगर आपको फ़याज़ चौहान की जगह मैं फ़याज़ पंजाबी कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जी, मेरा तो ब्लड ग्रुप P+ है और पाकिस्तान की 99.9% आवाम वो P+ ब्लड ग्रुप रखती है। जी जी, मैं फ़ख्र करूँगा अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने पे और मुसलमान कहलाने पे। अब हम होशियारपुर से माइग्रेट करके लाखों ख़ानदान आए जी जी, मशरकी पंजाब से। वो एक बैकग्राउंड रखते थे, ज़मींदार घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 मरबे ज़मीन थी, है ना। उनका एक कल्चर था, उनकी चौधराहटें थी, वजाहतें थी, ज़ैलदारियाँ थी, नंबरदारियाँ थी। जब वो छोड़ के यहाँ ज़ीरो होके और कुछ तो माइनस होके यहाँ पर आए तो उन्होंने उसके बाद वहां दिल नहीं लगाया। जी जी, मेरा दिल होशियारपुर के साथ नहीं धड़कता, मेरा दिल मेरे दादा परदादा लकड़ दादा का जो इलाका था, मशरकी पंजाब का जिला होशियारपुर, तहसील होशियारपुर, उसका गांव जनोड़ी, और आज वो जनोड़ी तहसील है। मेरा दिल उधर नहीं धड़कता। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। यह सबसे बड़ी खूबसूरती है मुहिब्बे वतन किसी भी पाकिस्तानी की, पहली चीज। लेकिन हाँ, फ़याज़ भाई एक मेरा जो सवाल का मकसद था वो ये था कि ये लांगू से बलोच कैसे बना? हाँ अच्छा, आज एक सबसे पहले तो पूरी कौम को पिछले कई दिनों में बहुत से बाखबर जो तजिया निगार हैं वो आगाह कर चुके हैं, जो न्यूट्रल भी हैं, मुहिब्बे वतन भी हैं। आज हम भी ज़रा पूरी पाकिस्तानी कौम की जनाब तज़कीर नफ्स के लिए, पहली चीज़ तो ये कोई मेरा सब्जेक्ट है, कौमें नस्लें बरादरियाँ, सिर्फ अपनी नहीं, मैं बर्रे सगीर की हिस्ट्री, बर्रे सगीर के अंदर मौजूद कौमें नस्लें मेरा सब्जेक्ट है। मैं बल्कि ऑडियंस को बताता चलूँ कि हमारे ऑफिस में फ़याज़ भाई ने ये बारहा साबित किया है कि ये इस टॉपिक पर इनकी बहुत गिर। पहली चीज तो ये है, बलूचिस्तान के अंदर 60% पश्तून है, 40% बलोच। जी, जो 40% बलोच है उनके अंदर भी अच्छी खासी आबादी है जो बलोच नहीं है, लेकिन उनके कल्चर में कई सौ साल पहले वो लोग आए तो वो जज्ब होके अपने आप को बलोच कहलवाना शुरू हो गए, लेकिन वो रियल मैनर में बलोच नहीं है। बिल्कुल सही। उनमें एक बरोही आपका कबीला है जो सीरिया से, शाम से उठ के आया कई सौ साल पहले। उन बरोहियों को आज भी बलोचिस्तान के अंदर बलोची नहीं माना जाता। जब आप ग्रॉस रूट लेवल पे खानदानों में चले जाते हैं ना, तो उस वक्त आप उनके बुजुर्गों से पूछेंगे या वहां के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछेंगे या वहां के बाखबर लोगों से पूछेंगे, हसब नसब नस्ल की आगाही रखने वाले, वो कतई तस्लीम नहीं करते कि बरोही जो है वो बलोची है। और बरोही भी इटसेल्फ अपने आप को कतई बलोची नहीं कहते। उन बरोहियों का एक सब कास्ट है लांगू। बिल्कुल सही। पंजाब के अंदर उसको लंगा कहते हैं। पंजाब, हमारे जनूबी पंजाब के अंदर मेरे 2-3 कोलीग थे जना MPA थे, 2002 की असम्बली में भी, 2018 की भी। वो लंगा जो है ना, वो आपकी सराइकी में जो है ना आपको एक कौम मिलेगी, इधर लंगा उधर लांगू, ये आपकी एक उसकी सब कास्ट है। दे आर नॉट बलोच एंड दे आर नॉट पश्तून। ना वो पश्तून है ना वो बलोच है, वो एक अलग ही आइडेंटिटी है। तो ये जिस का आपने नाम लिया, जो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर नफरत का एक सिंबल बन चुकी है, उसका नाम है बदरंग लांगू। ये मारंग लांगू इसको कहना छोड़ दें। बिल्कुल ठीक। ये बदरंग लांगू है
کہ جو چند ٹکوں پیسوں کے پیچھے غریب خاندان سے تھی، ٹائیں چڑھ گئی انڈین را کے ذریعے سے عالمی اسٹیبلشمنٹ اور عالمی قوتوں کے. پہلا انہوں نے بی بی سی کے ذریعے سے جناب ایک ڈرامہ کیا. آج سے 3 دن پہلے ایک اس کی ڈاکومنٹری آئی. ڈاکومنٹری کیوں آئی؟ ڈاکومنٹری اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے جو پلان بنایا تھا نا جعفر ایکسپریس کا، اور سب سے پہلے ہم نے بریک کیا تھا کہ اس کا پلان گولڈ سمتھ خاندان، زیک گولڈ سمتھ اور جمائمہ گولڈ سمتھ کی سربراہی میں ہربیار مری، برہمدام بگٹی، انڈین اسٹیبلشمنٹ کی، انڈین را کی سینئر مینجمنٹ، انہوں نے بیٹھ کے چند ہفتے پہلے جعفر ایکسپریس کے جو واقعہ ہوا تھا یہ پورا پلان بنایا تھا. پلان اس وجہ سے بنایا تھا کہ گولڈ سمتھ خاندان نے ہاتھ اٹھا لیے پچھلے 3 سالوں میں کروڑوں ڈالر، اربوں روپیہ لگا کے عالمی میڈیا پہ، برطانیہ کے ہاؤس آف کامن کے ممبرز کے اوپر، ان کے صحافیوں کے اوپر، امریکہ کے جناب کانگریس مینز کے اوپر، سینیٹرز کے اوپر، ان کی صحافت کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پوری دنیا، انہوں نے 3 سالوں میں سب کچھ کر لیا، لیکن بانی تحریک انصاف اور امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز کو رہا نہیں کروا سکے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز نہیں کر سکے، پاکستان کے اندر لا لیسنس نہیں کریٹ کر سکے، پاکستان کو شام اور سیریا اور جناب لبنان نہیں بنا سکے. عید کے بعد تباہی مٹ جانی ہے جناب بانی تحریک انصاف سے لے کے اس پوری ان کی لیڈرشپ پہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے جناب یہ اجلاس بنایا. انہوں نے کہا ایک زبردست قسم کا ایک آخری فائنل ہم اپنے طور پہ کھیلے. انہوں نے ان کو کہا برہمداغ کو اور اس ہربیار کو کہ بھائی جان کوئی ایونٹ ایسا کرو کہ جس کی وجہ سے پورا پاکستان ہل جائے. اور اس ایونٹ کا جو مین آبجیکٹو تھا کہ یہ جو آپ کے بی ایل اے کے دہشت گرد تھے، انہوں نے بنیادی طور پر کوئی 15 دن سے 1 مہینے کا پورا ایک پلان رکھا ہوا تھا انڈین را اور عالمی طاقتوں کی سپورٹ سے کہ ہم ہوسٹیج کر لیں گے فوجی جوانوں کو، فوجی افسروں کو اور پرائیویٹ سول جتنے جناب لوگ ہیں. ہم پھر جناب مطالبہ رکھیں گے، ہمارے انٹرویو ہوں گے. لوگوں کو لال مسجد اگر یاد ہو، عام پبلک کو نہیں یاد، ہمیں یاد ہے اکتوبر 2006 سے لے کے 10 جولائی 2007 تک اسی طرح جناب آپ کے یہ سارا شروع ہوا تھا. وہ دونوں بھائیوں نے جناب غازی عبدالرشید، مولانا عبدالرشید اور مولانا عبدالعزیز جناب انٹرنیشنل ٹی وی چینل آ رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، مطالبات آ رہے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ آ رہا ہے. ان کا ذہن یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ہم چارٹر آف ڈیمانڈ پہ رکھیں گے کہ بانی تحریک انصاف کو رہا کرو، وہ ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرے گا، اس کے ڈائیلاگ کے اوپر پھر آگے ہم اپنے مزید مطالبات بنوائیں گے. ان کے ذہن میں یہ تھا. اور ان کے ذہن میں تھا کہ کم از کم 10 سے 15 دن تو اس طرح ہم ریاست پاکستان کو تقریری کا ناچ نچائیں گے. سر قربان جاؤں پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز پہ جنہوں نے کل اللہ 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 کے ساتھ جب وہ آ رہے تھے نا جذبہ جہاد کے ساتھ، تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. بچپن میں بھی ہم دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آتے تھے. انہوں نے ایف سی کے جوانوں نے، پاک ایئر فورس نے، پاک فوج نے، انہوں نے خاک میں ملا کے رکھ دیا اس پورے کا پورا انٹرنیشنل اور اس ریجنل اینٹی پاکستان کمیونٹیز کا اور اس بی ایل اے کا پورا پلان. اب وہ بڑھ گیا. اب ہوا کیا؟ یہ بدرنگ لاگو جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے 2023 میں نمودار ہوئی. نمودار کس نے کیا؟ وہ پاکستان کا بدرنگ میر، ٹھیک ہے جی، اس نے اپنے پروگرام کے اندر بلایا، جس کی ڈیوٹی ہے پچھلے جناب 15-20 سال سے. وہی بلاتا ہے چاچے مجید کو، وہی بلاتا ہے چاچے قدیر کو، وہی بلاتا ہے بدرنگ لاگو کو، وہی جناب بدرنگ میر اس نے اپنے پروگرام میں بلا کے اس کو ہیرو کے طور پہ پہلی دفعہ پیش کیا. پچھلے 2-2.5 سال سے یہ کہتی ہے لاپتہ لاپتہ لاپتہ، اور پھر اس کو لایا گیا جناب بدرنگ میر کی سرپرستی میں میڈیا کی جناب ساری پورا ایک جناب لانگ مارچ کیا تھا اس نے اسلام آباد میں، اور یہاں آ کے اس نے پورا ٹوپی ڈرامہ کیا. یہ جو 33 دہشت گرد مارے گئے فرحان بھائی، اس میں سے اکثریت جو ہے نا وہ لاپتہ افراد تھے، اور لاپتہ افراد کی کہانی گئی کھل. وہ کیا ہے کہ یہ لوگ خود جاتے ہیں، یہ جا کے ٹریننگ لیتے ہیں انڈین را کی سرپرستی میں، یہ ان کیمپوں کے اندر ٹریننگ کیمپوں میں موجود ہوتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو انڈین را کی اور عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں یہ بھیج دیتے ہیں میڈیا کے سامنے بدرنگ میروں کے ساتھ کہ جاؤ تم بدرنگ میر کے ساتھ جا کے تم جناب اپنا معاشقہ چلاؤ، اپنا یہ سیاسی اور یہ صحافتی اینٹی پاکستان، یہ اینٹی پاکستان معاشقہ جناب ان کی عاشقی اور مشوقی چلتی ہے، اور پوری پاکستانی قوم کی عوام
کا جناب ذہن خراب کیا جاتا ہے. وہ جو لاشیں آئی نا ریاست کے ہاتھ میں, وہ ساری کی ساری ان میں سے آدھی جو ہے نا وہ آپ کے لاپتہ افراد کی تھی. ان کو پسو پڑ گئے. یہ بی بی سی جہاں سے چلتا ہے اس کے آقاؤں کو پسو پڑ گئے کہ ہم تو جناب ان کو پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نے یہ ٹیمپو بنایا ہوا اینٹی پاکستان. انہوں نے ڈیوٹی لگائی انڈین را نے, MI6 نے, اور جناب آپ کے BLA کے لوگوں نے کہ کسی طریقے سے جاؤ. وہ جو 3 لاشیں اس وقت امیجیٹ پڑی ہوئی ہیں لاپتہ لوگوں کی, جن لاپتہ کے پیچھے ہم نے پچھلے 10 سالوں سے جناب گھنگرو توڑے ہوئے اپنے پاؤں کے, اور ریاست پاکستان کو انہیں بدنام کیا ہوا ہے, وہ لے کر آؤ. یہ بدرنگ لانگو گئی وہاں پر زبردستی, وہ 3 لاشیں اس نے اٹھائی اور اٹھا کے جناب لے کے جا رہی تھی. ادھر آ کے ریاست کیا کرتی ہے جی آپ مجھے بتائیں. اس بدرنگ میر سے پوچھو, اس جناب بدرنگ لانگو سے پوچھو, اور اس کے پیچھے چلنے والے وہ 2 ٹکے کے ویورشپ لینے والے اور ڈالرز کے پجاری ان صحافیوں سے اور ان جناب جرنلسٹ اور تجزیہ نگاروں سے پوچھو کہ کیا کرتی ریاست. ریاست نے اس کو پکڑ لیا, پکڑ کے اب اس کو اندر کیا ہوا ہے. یہ پورے کا پورا پلان ناکام ہوا اس بدرنگ لانگو کا. اس رمضان کے مہینے میں ان کا پلان تھا یہ 15 دن 20 دن پوری ریاست پاکستان کو نچائیں گے. جس طرح 4 کشمیری مجاہد انہوں نے اڑی کے اندر کیمپ کے اندر, اڑی کیمپ اور جناب آپ کے پلوامہ میں انہوں نے پوری بریگیڈ کو نچایا تھا نا انڈین. انہوں نے سمجھا تھا یہ انڈین فوج ہے. یہ پاکستان کی فوج ہے. یہ پاکستان کی دنیا کی آرگنائز ترین ٹاپ 5 فوجوں میں سے ایک فوج ہے. انہوں نے 33 گھنٹے لگائے, کٹا کٹی نکھیرا, اور ان کا جاؤ اس کو چس اور چپ ہو جا کے جناب اپنے اس پلان کو جناب. تو یہ بدرنگ لانگو نے یہ ساری حرکت کی. میں یہ سمجھتا ہوں ریاست نے جو کیا نا اس کو ہیرو نہ بناؤ. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری اور ہمارے جسے میڈیا کے لوگ ہیں نا وہ ہیرو بناتے ہیں. جی جی, اس پہ پراپر لیگل کوڈل طریقے سے کاروائی کریں اور اس کو سزا دے, اس کو سزا دے. اچھا فیاض بھائی, اب اس کے اوپر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ چلیں اس نے تو جو کیا سو کیا, تحریک انصاف اس کی حمایت میں کھل کے آ گئی. کل عمر ایوب نے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے کبھی وہ عمران ریاض جاتا ہے اس کے بدرنگ لنگو کے جلسے میں اور جا کر اسے معافیاں مانگتا ہے, باقاعدہ ہاتھ جوڑ گیا ہے مجھے معاف کر دے. اور اس خاتون نے آج تک کبھی نہ عمران خان کا شکریہ ادا کیا, نہ کبھی PTI کا شکریہ ادا کیا, نہ کبھی ان کو ایکنالج کیا کہ ان کا نام لے. تو یہ کیوں اس کے پاؤں میں پڑا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے جو BBC کی ڈاکومنٹری تھی ٹوٹلی فراڈ, فریب, دھوکہ, 2 نمبری اور جھوٹ کے اوپر مبنی. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میری پاکستانیت اور میری مسلمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ میں یہ بات کروں. شاید میرے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرے گا, نہ پاکستان کا کوئی پولیٹیشین اور نہ کوئی تجزیہ نگار میڈیا کا کوئی بندہ. میں کروں گا. اگر فرحان, ایک بات یاد رکھنا, BBC, فاکس نیوز, اسکائی نیوز, CNN اور عالمی ادارے پاکستان کے اندر جس فرد کو ہیرو بنائے وہ سب سے بڑا الو کا پٹھا اور بغیرت ہوگا. چلو اس سے بڑا اور کیا فتویٰ ہو سکتا ہے. وہ بناتے ہی اس کو ہے کہ جو ان کے آبجیکٹیوز, ان کے ویسٹرن انٹرسٹ جو پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں اس کا پہرا دیتا ہے, اس کو واچ کرتا ہے, اس کو سپروائز کرتا ہے, اس کو پیٹرنائز کرتا ہے. اب انہوں نے ویڈیو کیا بنائی, اب ذرا ویڈیو کے بھی ہم ذرا تھوڑی سی نا پرخچے اٹھائیں. رو رہی ہے لگا کے نا گلیسرین, میں بڑی غریب, میں نے میرا باپ. اچھا باپ کی بھی سن لیں. باپ ہے جناب غفار لانگو, باپ ہے جی BLA کا جناب ایکٹیوسٹ. باپ کے حوالے سے وہ مجید, چاچا مجید, اس کی ویڈیو پورے پاکستان کے اندر بچے کے ہاتھ میں موجود ہے. لیکن اس کو سن کے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ ایک میسج دے رہا ہے برامداغ بھگٹی ہربیار مری سرداروں کی طرف سے کہ سردار صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ مال منڈی اپنا اپنا ہے, جس کا اپنا اپنا ہے وہ تو اس کے اوپر کچھ تصرف کر سکتا ہے, لیکن جو ہمارا سرکار کا ہے, ہمارا مطلب جو انڈین را سے ملتا ہے, اوپر سے دائیں بائیں سے ملتا ہے, وہ جناب ہمارے BLA کا ہے. اور BLA کے حوالے سے پوزیشن یہ ہے کہ غفار لانگو کے ساتھ جو BLA نے کیا, اس کے بعد اب غفار لانگو کا چچا زاد اور فلاں فلاں وہ BLA کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو فلاں پوری ویڈیو موجود ہے کہ غفار لانگو کو مار دیا BLA والوں نے اپنی انٹرنل لڑائی میں. تو اس وجہ سے اب غفار لانگو کی فیملی والے اعتبار کرنے کو تیار نہیں.
اور بھائی ریالٹی یہ ہے کہ BLA کے 2 گروہوں نے ڈالرز کی تقسیم، پیسے کی بندرباٹ کے پیچھے غفار لاگو کو مار دیا. یہ بدرنگ لاگو، یہ اس کو جناب ریاست کے خلاف ہیرو بنا کر لوگوں کو بے وقوف بناتی ہے. بلکہ فیاض بھائی میں ایک ایڈیشن کروں، جو BBC کی ڈاکومنٹری تھی اس میں جو غفار لنگو ہے اس کی قبر دکھائی اور اس کی قبر کے اوپر BLA کا لگا ہوا ہے. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے بدرنگ میر کو، لیکن بدرنگ میر شرم سے نہیں ڈوب کے مرے گا، کیونکہ وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر پاکستان ٹوٹنے کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے. وہ $1 بدرنگ میر لینا چاہتا ہے. وہ ایک دفعہ پھر جس سے اپنے باپ کو بھی اس نے جناب اینٹی پاکستان شو کر دیا تھا نا، وہ ایوارڈ لے کر. شاید وہ نہیں تھا اس کا باپ، لیکن اس نے اپنے باپ کے بھی کلنک کا ٹکا لگا دیا تھا اور خود بھی اپنی ماتھے پہ کلنک کا ٹکا لگایا. یہ اس خواہش میں ہے کہ عالمی طاقتیں ڈالرز بھی دیں گی، ایوارڈز بھی دلائیں گی، لیکن کان کھول کے سن لے، کان کھول کے. انشاءاللہ 3030 نہیں، 4030 نہیں، 5030 نہیں، قیامت تک پاکستان اسی نقشے کے مطابق رہے گا. اور ریاست جو ہے وہ عالمی تقاضوں کے مطابق بنائی گئی ہے. کسی ملک کو اجازت نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کے حدود اربے کے حوالے سے کوئی چھیڑ چھاڑ یا چیچڑک یا پھڑک پھڑک کر سکے. کسی کو اجازت نہیں ہے. کشمیر جیسا ملک کے جو انٹرنیشنل لیول پہ اقوام متحدہ کے کاغذوں میں ڈسپیوٹڈ ہے، اس کو جناب انڈیا آج تک نہیں جناب چھیڑخانی کرنے دے رہا. یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن اور لیگل ہماری جناب ٹیریٹری ہے. تو بدرنگ لانگو اور بدرنگ میر دونوں کان کھول کے سن لیں، ان کے عزائم کامیاب انشاءاللہ نہیں ہو رہے. اچھا، اب اس پہ ایک ڈرامہ کیا کیا تھا؟ او جی میری پڑھائی، میرا فلاں، سارے اس کی ساری پڑھائی ریاست پاکستان نے اسپانسر کی. 25,000 روپیہ پہلے سال کی اس کی فیس ہے، ٹھیک ہے جی. پھر ہر سال کی فیس 5,000 ہے. 481-86 روپے جناب مہینے، 416 روپے، 416 روپے وہ ساری کی ساری ریاست پاکستان نے دی ہے. وہ اس بدرنگ لاگو سے پوچھو، اب الو کی چرخی، ڈالر کی بھوکی، پیسوں کی حریص، لالچی، انڈین راہ کی گود میں بیٹھ کے تم سمجھتے ہو کہ پوری پاکستانی قوم 2 مہینے پہلے اس نے کوئٹہ میں A1 سٹی میں 2 کروڑ روپے کا گھر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس کی سگی بہن پنجاب حکومت کی اسکالرشپ کے اوپر. اسکالرشپ. آپ مجھے صرف ایک سوال، میرے پاس ایک لمبا پروگرام ہم کر سکتے ہیں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا، کہ بلوچستان کی محرومیوں پہ آپ کریں گے نا، میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگرز بتاؤں گا. لیکن آج صرف ایک سوال اور ایک انفارمیشن. کبھی بلوچستان میں کوئی پنجابی وزیر اعلیٰ بنا ہے؟ نہیں. کبھی اگر پنجابی وزیر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں پنجابی وزیر بھی نہیں بنا وزیر آج تک. طوفان آ جائے. پنجاب والوں نے بلوچی وزیر اعلیٰ بنایا، عثمان بزدار. پنجاب کے اندر آپ کی جناب بیوروکریسی کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جناب بلوچ ہے. بلکہ بے کھوسا صاحب بھی اس سے پہلے بنے، وہ بھی بلوچ تھے. وہ بھی بلوچ، دوست محمد کھوسا وہ بھی بلوچ. ان کو کبھی یار بلوچستان کے اندر سر کون سی محرومی؟ آپ کا نیشنل قومی مالیاتی ایوارڈ، اس میں جناب اربوں روپے پنجاب نے اپنے کاٹ کے، سندھ نے اپنے کاٹ کے KPK کے اور بلوچستان کو اربوں روپے دیے ہوئے. قومی آمدنی کے اندر ٹوٹل 4% حصہ ہے، 4%. اور جو آپ سرکار سے کم از کم لے رہے ہیں وہ آپ کم از کم 25 سے 30% جو ہے نا آپ لے رہے ہیں. کم از کم 20% سے اوپر آپ لے رہے ہیں. دے آپ 4% رہے ہیں. کھا کون رہا ہے؟ کھا آپ کے سردار رہے ہیں، جن الو کے پٹھوں اور بغیرتوں کے جناب اشاروں پہ، اور ان کو پیچھے سے آپ کی انڈین را اور عالمی طاقتیں چلا رہی ہیں. یہ بیچارے غریب. بلوچی غیرت مند، جرت مند اور محب وطن ہے. میں ایک لفظ کبھی بلوچی کے حوالے سے نہیں بولوں گا. مجھے پرسوں لاہور کے اندر رضی دادا مل گئے. میں نے پہلا اس کو جناب رضی دادا کو، میرے عمر سے بڑا ہے میرے سے وہ، میں نے اس کو ایڈوائز دی. میں نے کہا خبردار کبھی آپ نے بلوچیوں کو برا نہیں کہنا. بلوچی ہر قوم، ہر نسل احسن ہوتی ہے، باعزت ہوتی ہے، باوقار ہوتی ہے، اور وہ پاکستان کے حامی ہے. یہ آٹے میں نمک کے برابر یہ 1000-2000 بندہ نہیں ہے ٹوٹل. ان 40% تقریباً کوئی جناب 40 سے 45 لاکھ بلوچی ہے بلوچستان کے اندر. ان میں سے یہ 1000-1500 بندہ ہے. اس کے پیچھے آپ بلوچوں کو وہ ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے تھے نا اس قسم کے. بھائی جان ہماری نظروں میں بلوچ، پشتون، سندھی، کشمیری، گلگت بلتستان، پنجاب، ہماری نظروں میں سارے مقدس ہیں. سارے پاکستان کی اکائیاں ہیں.
پاکستان کے شہری ہیں. لیکن ان میں سے جو اینٹی ریاست عالمی طاقتوں کی اور خصوصاً انڈین را کے ہتھے چڑھ کے کرے گا, اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اس کو گالی بھی دیں گے, اس کو سب کچھ کریں گے, سمپل سی بات. بلکہ فیاض بھائی اس کے اوپر ہمارے بہت سے ویورز کا اکثر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ تو سائڈ لے رہے ہو, تو میں کہا چیٹ جی پی ٹی سے بھی ذرا سوال و جواب کریں. چیٹ جی پی ٹی ہمیں یہ بتاؤ کہ اس وقت امریکہ میں کتنے لاپتہ افراد ہیں جو سرکاری ریکارڈ پہ موجود ہیں؟ شور میں ابھی کی سوچنا دیتا ہوں. اردو میں بتائیں. دو 2025 کے آغاز کا دوران قومی سطح پر تقریباً 22,740 لاپتہ افراد کے کیسز رپورٹ. یہ امریکہ میں 22,740 لوگ لاپتہ ہیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان میں سرکاری سطح پر کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟ 1400-1500 سے لے کے 2000. پاکستان میں دسمبر 2024 تک تقریباً 2,251 لاپتہ افراد. انڈیا میں کم از کم 1.5-2 لاکھ ہے. انڈیا میں بتائیں بھارت میں اس وقت کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟ مارچ 2025 کے مطابق ہندوستان میں لاپتہ افراد کی صحیح تعداد کا ذکر نہیں ہے, لیکن ہاں تاہم مختلف ریاستوں کے ریکارڈ کے مطابق یہ تعداد کئی ہزار میں ہو سکتی ہے. برطانیہ میں کتنے ہیں؟ برطانیہ میں کتنے لاپتہ ہیں؟ برطانیہ کا بتاؤ. برطانیہ میں ہر سال تقریباً 1,70,000 افراد لاپتہ ہوتے ہیں. یہ سالانہ رپورٹ کردہ واقعات کی تعداد ہے اور یہ تعداد مختلف وقتوں میں مختلف ہو سکتی ہے. یہ جو بندہ جواب دے رہا ہے یہ نہ تو فرحان ورک کے مامے کا پتر ہے, نہ فیاض چوہان کی پھوپھی کا پتر ہے, نہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی خالہ کا بیٹا ہے, نہ یہ جناب موجودہ پاکستانی حکومت کا سرکاری جناب گوگل ہے اس میں سے بول رہا ہے. یہ عالمی طاقتوں کے بنائے ہوئے گوگل اپلیکیشن کا ریپرزنٹیٹو بول رہا ہے اور آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس بدرنگ میر کو اور بدرنگ لانگو کو, یہ والی چیزیں سننے کے بعد, اور پوری پاکستانی قوم کو, بی بی سی والوں کو اسپیشلی. وہ بی بی سی والے نہیں, وہ اپنے ملک کے حال دیکھو, اپنے ایجنڈے ہیں. ادھر کے لاپتہ افراد تمہیں نہیں نظر آتے پاکستان کے. اور بھائی ایجنڈا ہے عالمی طاقتوں کا. پاکستان کا ایٹمی پروگرام سب سے پہلے رول بیک کرنا ہے, پاکستان کو اپنے گھٹنوں گوڑوں پہ بٹھا کے. اسی کے لیے اس بانی تحریک انصاف کی نقدہ کوکا کی تحریک شروع کرائی گئی تھی, وہ ناکام ہو گئی. اب انہوں نے 1.5 سالوں میں سارا یہ آپ کا منظور پشتین, یہ ٹی ٹی پی, یہ سارا آپ کا بی ایل اے 1.5-2 سالوں میں یہ سارا مر چکا تھا, ڈیڈ ہو چکا تھا. یہ صرف بانی تحریک انصاف کو رہا کروانا اور پھر پاکستان کو اپنے گٹے گوڑے پہ گرانا, اور پھر ساری عالمی طاقتیں بیٹھ کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کروائیں. اور پاکستان انڈیا کے سامنے, جس طرح یوکرائن رشیا کے سامنے ہے نا بے یارو مددگار, یہ پاکستان بھی ایک بے یارو مددگار ایک طفیلی ریاست کے طور پہ انڈیا کے سامنے ہو, اور پھر ہم سسک کر انڈیا ہر چوتھے دن ہمارے پہ چڑھائی کر رہے, انڈیا ہر چوتھے دن بہاولپور کو فتح کرے, لاہور کو فتح کرے, سیالکوٹ کو فتح کرے, آزاد کشمیر کو فتح کرے, اور ہم منہ دیکھیں پھر اس امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز کو یاد کریں گے, وہ نسلیں پھر اس بدرنگ لانگو کو اور بدرنگ میر کو چولیاں اٹھا کے پھر لوگ گالیاں دیں گے کہ کدھر گئے یہ الو کے پٹھے اور بے غیرت جو ہمیں اس وقت بتایا کرتے تھے. تو بھائی پاک فوج کو دعائیں دو کہ جو آج ڈٹی ہوئی کھڑی ہے, کیپٹن حسنین شہید کو دعائیں دو جو آج سے 2 دن پہلے دھرتی ماں کے اوپر نثار ہو گیا. ان سینکڑوں ہزاروں جوانوں اور افسروں کو مبارکباد اور ان کو دعائیں دو, ان کے ماں باپ کو دعائیں دو جنہوں نے ایسے بندے, ایسے نگینے پیدا کیے کہ جو دھرتی ماں کے اوپر شہید ہو گئے, جس کی وجہ سے آج آپ بچے ہوئے ہیں. تو آج کے پروگرام کا اینڈ یہ کہ بدرنگ میر اور بدرنگ لانگو ان کو مت کی انجام تک پہنچنا چاہیے. چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں, اور اس کے ساتھ ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ بنائیں. آمین.